बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, एक कहावत आपने सुनी होगी कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जिन पत्तों पर तकिया तो वही पत्ते हवा देने लगे। हुआ यूं कि पिछले महीने 2026 में लंदन के अंदर दावत इस्लामी के मुबल्लिग सैयद मोहम्मद फैसल समी ने एक एवॉर्ड वसूल किया, जिसे एक कादियानी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन समारा ने, जिसके मिर्ज़ा मसूद के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया। अब इस पर लंदन ही के दावत इस्लामी के साथियों और बरेली हजरात, खुसूसन अली नाम के आदमी ने इसे हाईलाइट किया और उस पर सख्त तरीन एहतजाज किया। और ख़ुद जो लंदन में दावत इस्लामी का मरकज़ है, वहाँ वो गए उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने के लिए लई तवला अल्लाह से काम लिया। जनाब फैसल साहब ने इस एवॉर्ड को लेने के बाद इसे दावत इस्लामी और इलियास अत्तार के नाम किया और बड़ा इसको सेलिब्रेट किया। हम तक भी वो वीडियोस पहुंची, लेकिन एक तो हमारी मसरूफियात थी, दूसरी चूँकि कादियानियत का मसला था, बहुत हसास मसला था, तो हर किस्म के मा अला व मा अलैहा को देखना था। और फिर जब खुद बरेली हजरात इस पर सराप एहतजाज थे, फिर खुसूसन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो दावत इस्लामी के इस तरह के उमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो चूँकि मैदान में आ गए थे, तो हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब हुआ ये कि 1 अगस्त 2026 को बदनाम ज़माना, बदजुबान, बदकलाम, मुतासिब, भगोड़ा, बदमज़हब मुशैद हुसैन काज़मी साहब, जिनका ताल्लुक़ दावत इस्लामी के साथ है, वो मैदान में आए। और जैसे उनकी आदत है, शैतान की आंत की तरह के मामूली बात को भी लंबा चौड़ा करके बयान कर देते हैं। उन्होंने इस पर 20 मिनट से ऊपर की अलम गलम जो भी उनके मुंह में बकवास आती रही वो करते रहे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के खिलाफ, और दावत इस्लामी और उनके मुबल्लिग को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश की। लेकिन खुदा का करना, मोहम्मद फैसल समी साहब ने ऐसी बेवफाई की कि अभी मुशैद हुसैन काज़मी के एक बयान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि वो मैदान में आए और बाकायदा अपने इस जुर्म का इकरार करके उन्होंने अपने इस जुर्म पर माफ़ी मांगी और तौबा की। मुशैद हुसैन काज़मी ने जितना कुछ कहा था और जो कुछ वो तावील कर सकते थे, उस सब पर स्याही खुद जिसका वो दिफा कर रहे थे, वो मैदान में आए और उन्होंने इस पर माफ़ी मांगकर उल्टा मुशैद हुसैन काज़मी का मुकाला किया। मुशैद हुसैन काज़मी साहब का सारा जोर इस बात पर था कि जी ये जो अब फुज़ैल हो गए, फुज़ैल अत्तारी हो गए, जिनका सलाम मोहम्मद फैसल समी है, अव्वल तो इन्होंने कादियानी से अवार्ड वसूल नहीं किया, बल्कि कादियानी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, और नंबर 2 इन्हें पता नहीं था, और तीसरी बात जो इन्होंने उसका लोगो छुपाया, तो उसकी वजह यह थी कि चूंकि मदनी चैनल पर उसने चलना था, तो मदनी चैनल किसी भी चीज़ की प्रमोशन नहीं करती। पहली बात तो यह है कि हमने लंदन के साथियों से, खुद बरेली हजरात की वीडियोस पर भी इस पर आ चुकी है कि समारा वहाँ की एक मशहूर बदनाम ज़माना फहाशी और यानी को आम करने वाली मिर्ज़ाइयों का एक तंजीम है, मिर्ज़ाइयों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, मुझे कादियानी प्रोडक्ट्स, शीज़ान का, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर का और जायका घी का और ओसीएस का, मैं अभी मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे उस वक्त मालूम हो गया था कि ये कादियानी प्रोडक्ट्स हैं और कादियानी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो दावत इस्लामी जो आलमी तबलीगी जमात है, उसके यूके जैसे अहम मुल्क के अंदर और लंदन जैसे अहम शहर के अंदर 20 साल से वो आदमी बैठा हुआ है, और उसे ये मालूम नहीं है कि समारा जो हर साल हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर इस तरह के अवार्ड्स के इवेंट्स मुनक्किद करती है, कि वो कौन है। ये तो खुद दावत इस्लामी की दावत और तबलीग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर आप पाकिस्तान में देख लें, अगर कोई मौलवी या कोई प्रोग्राम मैनेज करने वाला मेरा बयान सुन रहा है, यहां हमारा किसी मस्जिद के अंदर भी, एक छोटी सी मस्जिद के अंदर भी बयान होता है, तो ज़ाहिर उसके लिए दावतनामे छपते हैं, इश्तिहार छपते, फिर मेहमान से राब्ता किया जाता है, उसे पूरे प्रोग्राम की तरतीब बताई जाती है, उसे कहा जाता है कि कब आपका प्रोग्राम होगा, किस टाइम आपने आना होगा, किस टाइम आपका ये होगा, किस टाइम आपका वो होगा। अब लंदन जैसे शहर के अंदर जहां हर चीज को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाता है और एक बड़े पैमाने पर जब प्रोग्राम हो रहा होता है, तो ये कैसे तस्वर कर लिया जाए कि इन अतारी साहब को कुछ भी पता नहीं होगा कि उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कौन करे, जबकि खास इन्हें मालूम भी है कि इस
ہاؤس آف لارڈز کے اندر ایسے ایونٹس اس سے پہلے سمارا آرگنائز کر چکے ہیں. بلکہ مفتی حنیف قریشی کی جو آج کی حنیف قریشی صاحب کی جو آج کی فیس بک کی پوسٹ تھی اس پہ تو صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ان اتاری صاحب نے باقاعدہ خود درخواست کر کے سمارا سے اس ایوارڈ کے وصول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر انہیں پتا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے اس سرٹیفکیٹ پر جہاں سمارا لکھا ہوا تھا اسے چھپایا کیوں؟ اب اس کے لیے تعویل یہ کی جا رہی ہے کہ جی چونکہ اس نے مدنی چینل پر آنا تھا تو تب بھی چھپائے. تو بابا مدنی چینل پر کسی ایک ویڈیو نے آنا تھا نا, کسی ایک تصویر نے آنا تھا. اتاری صاحب نے جو اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جو تصویر اپلوڈ کی جسے کسی مدنی چینل پر نہیں آنا تھا, جسے کسی مدنی آفیشل دعوت اسلامی کو آفیشل سائٹ پر نہیں آنا تھا, اس کو بھی انہوں نے چھپایا ہوا تھا. پھر جو انہوں نے ایک ذاتی ایونٹ منعقد کیا بطور شکرانے کے لوگوں کو وہاں بلایا, وہاں انہوں نے باقاعدہ اس پر سٹیکر لگایا ہوا تھا. اگر انہوں نے مدنی چینل میں اس چیز کو چھپانا ہی تھا تو اس کا بہت آسان طریقے کہ اسے بلر کر دیا جائے. یہ خاص اسی لوگوں کو چھپانا اپنے ذاتی ایونٹس میں ذاتی پیج سے اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ ایوارڈ کون دے رہا ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو اس وقت ہیں کہ جب مجرم اپنے جرم کا اقرار نہ کرے, پھر ہم یہ تعویلیں کر سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اب تو خود اتاری صاحب کا بیان آ گیا جس میں وہ صاف اپنے جرم کا اقرار کر, جو انشاءاللہ بھی ہم آپ کے سامنے چلا دیتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ, بقول مشاہد حسین صاحب کے انہوں نے قادیانی سے ایوارڈ وصول نہیں کیا, وہ ایوارڈ تو انہیں کسی اور نے دیا ہے. وہ قادیانی آرگنائزیشن تو صرف ایسی جیسے ہمارے ہاں مائک والا ہوتا ہے, جیسے ہمارا ٹینٹ والا ہوتا ہے. اچھا اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر مجھے کہیں ایوارڈ مل رہا ہو اور وہاں کوئی مائک اور ٹینٹ والا ہو تو کیا میرے ایوارڈ پر مائک اور ٹینٹ والے کا نام لکھا جائے گا, جبکہ یہاں ملنے والے ایوارڈ پر باقاعدہ اس کمپنی کا نام سمارا لکھا ہوا ہے جو ہے نا, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہم اس وقت کریں کہ جب مجرم اقرار نہ کریں. یہاں 1 اگست کو آ کر خود اتاری صاحب نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اس پر توبہ کی. اب مشاہد حسین صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ایوارڈ تو انہیں کسی اور نے دیا, قادیانیوں نے صرف آرگنائز کیا, اور خود ان اتاری صاحب نے بھی باقاعدہ اس پر انگریزی میں ویڈیو ریکارڈ کی. کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم ویڈیو یہاں پیش نہیں کر سکتے, جس میں وہ ابھی بھی ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر موجود ہے. فیس بک سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, لیکن انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ابھی جب ہم 4:15 ہو رہے ہیں 1 بجے کے درمیان جب ہم نے دیکھا تھا تو وہ ویڈیوز موجود تھی ان کے انسٹاگرام پر. ساتھیوں نے, ہمارے پاس انسٹاگرام نہیں, ساتھیوں نے مجھے نکال کر دکھایا. جب وہ ایوارڈ آپ کا حق تھا اور آپ نے اسی وجہ سے اسے الیاس اتار کے نام کیا, دعوت اسلامی کے نام کیا, اور مشاہد حسین صاحب آپ بھی کہتے کہ ایوارڈ لینا بالکل درست تھا, ایوارڈ ان کا حق تھا, ایوارڈ انہیں صحیح کمپنی نے دیا تھا, تو آج اتاری صاحب اس پر توبہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج اتاری صاحب اس ایوارڈ کو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ اور خود اتاری صاحب اپنے اس توبہ نامے کے اندر یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اس ایوارڈ کی بعض شکیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں, جن کی وجہ سے میں وہ ایوارڈ واپس کر رہا ہوں. یہ ایوارڈ واپس کرنا, یہ اس کی شکوں کا غیر شرعی تسلیم کرنا اور یہ اس طرح سر جھکانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ اس ایوارڈ میں قادیانی شامل ہے. یہ ایوارڈ قادیانیوں ہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پرسنلی اس پر اوروں کے دستخط بھی ہوں گے, لیکن اس میں سمارا بھی ملوث ہے. یہ ایک کمبائن, ایک یوں سمجھ لے کہ ایونٹ تھا, اور جب احساس ہوا کہ لوگوں کا احتجاج بڑھ رہا ہے اور ہماری اتنی لایانی تعویلات تھی اسے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں, تو اب منہ اٹھا کر معافی مانگنے کے لیے آگے. ذرا آپ ان کا معافی نامہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کل تک جو دفاع کر رہے تھے ان کا منہ کیسے اس معافی نامے سے کالا ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد. میں سید فضیل رضا اتاری قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن UK کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے, واقف ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ سے 2 ٹوک موقف رہا ہے. لہٰذا میں اپنے عقیدہ اور ایمان کا کھل کر اعلان کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا, اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, میرا اس سے اور اس کے کسی بھی پیروکار سے کوئی تعلق نہیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کی خدمات کے اعتراف میں اکثر ادارے, آرگنائزیشن سرٹیفکیٹس, شیلڈز اور اپلیکیشن پیش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح گزشتہ دنوں ہاؤس آف لارڈز میں منعقد ایک تقریب میں مدعو کیا گیا
اور ایک اعزازی سند پیش کی گئی۔ میں حلفن یہ بیان کرتا ہوں کہ اس تقریب میں شرکت کے وقت مجھے یہ ہرگز علم نہیں تھا کہ اس کی آرگنائزنگ باڈی میں شامل افراد میں سے کسی کا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو مسلمانوں کے متفقہ عقیدے یعنی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں ہرگز اس تقریب میں شرکت نہ کرتا اور نہ ہی کوئی اعزاز قبول کرتا، لہٰذا اس تقریب کے انعقاد کرنے، اس ایوارڈ کو دینے والے ہر اس فرد اور ادارے سے میں بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں جس کا تعلق منکرین ختم نبوت کے گروہ سے ہے، بالخصوص اس تقریب اور بالعموم کسی بھی ایسی تقریب جس میں غیر ارادی یا اتفاقی میری شرکت ہوئی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس اعزازی سند کے باعث مندرجات بھی چونکہ متنازع ہیں، لہٰذا اس ایوارڈ سے مکمل برات کا اعلان اور اس اعزاز کو رد کرتا ہوں۔ ہم اس ایوارڈ کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ہٹا رہے ہیں کیونکہ ایسے ایوارڈ کی ہمارے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں۔ میں یہ بھی واضح ہوں، اس تقریب میں بعض غیر شرعی امور بھی تھے جن کا شرکت سے پہلے ہمیں قطعاً علم نہیں تھا، اس لیے علماء اور مفتیان کرام کی گائیڈنس کے بعد اس تقریب میں شرکت کرنے پر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی اللہ کے فضل سے اس پر انشاءاللہ سختی سے کاربند رہوں گا۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جانے انجانے میں کیے جانے والے تمام گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس ویڈیو میں جو خاص بات ہے توبہ نامے میں کہ یہ خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایوارڈ دینے والے، اس کو آرگنائز کرنے والے، چونکہ ان کا تعلق منکرین ختم نبوت سے، لہٰذا میں اس ایوارڈ کے لینے پر بھی توبہ کر رہا ہوں، اور نہ صرف لینے پر توبہ کر رہا ہوں بلکہ اس کے متعلق جو میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی وہ بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اسے واپس بھی کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ صحیح لوگوں نے آپ کو یہ ایوارڈ دیا تھا اور قادیانی اس پہ ملوث نہیں تھے اور آپ اس کو اپنا جائز حق سمجھے، جیسے کل تک مشاہد حسین اچل رہا تھا اور ایک دو یوٹیوبروں کو اور میں نے دیکھا کہ جی یہ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ جی انہیں دعوت اسلامی سے حسد ہے۔ یقیناً یعنی یہ عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جب اعتراض ہوا تو اس پر بھی شور کر رہے ہیں کہ تمہیں حسد ہے۔ اب جب توبہ کر لیا تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہی لوگ پھر منہ اٹھا کر آگے کہ دیکھو نا کیسے دیا عطاری نے، جو ہے نا نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی شرم ہے۔ وہ ہمارے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے جیتے تب بھی ناچتے ہیں اور ہارتے تب بھی ناچتے ہیں۔ ان کی مثال وہ یہی ہے، منہ کالا کرے تب بھی ناچتے ہیں اور منہ کالا کرنے سے بچے تب بھی ناچتے ہیں، جو ہے نا۔ جب یہ خود اقرار کر رہے کہ میں ان ایوارڈز کو آرگنائز کرنے والوں کو، ان کو دینے والوں کو اور اس میں جو دینے والے ملوث سے ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں۔ اعلان برات تبھی آپ کریں کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے، صرف آرگنائز نہیں کیا ہوا تھا بلکہ وہ دینے والے بھی ختم نبوت کے منکر تھے۔ یہ آپ کی قادیانیوں کے ساتھ یاری ہے۔ لہٰذا ملاحظہ فرمائیں، انعقاد کرنے، اس ایوارڈ کو دینے والے ہر اس فرد اور ادارے سے میں بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں جس کا تعلق منکرین ختم نبوت کے گروہ سے ہے، بالخصوص اس تقریب اور بالعموم کسی بھی ایسی تقریب جس میں غیر ارادی یا اتفاقی میری شرکت ہوئی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس اعزازی سند کے باعث مندرجات بھی چونکہ متنازع ہیں، لہٰذا اس ایوارڈ سے مکمل برات کا اعلان اور اس اعزاز کو رد کرتا ہوں۔ ہم آرگنائز کرنے والے اور دینے والے دونوں سے اعلان برات کرتا ہوں، اور اس ایوارڈ کے بعد شکے بھی متنازع ہیں، تبھی اس ایوارڈ کی کوئی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کو واپس کروں۔ تو کل تک تو حضرت جی آپ پل کے اوپر کھڑے ہو کے ناچ رہے تھے کہ یہ دعوت اسلامی کی برکات ہے، یہ الیاس عطار کی برکات ہے اور ان کی برکت سے مجھے ایوارڈ ملا، اور آج میں انہی کے نام پر یہ ایوارڈ کرتا ہوں، اور آج آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کل تک آپ اس کو لے کر ناچ رہے تھے اور بار بار لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ شیطان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، اور اب جب دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے تو اب سر جھکا کر آ کے شرمندگی کا اظہار کر رہے جو ہے نا۔ تو اس کو صرف آرگنائز کرنے والے ختم نبوت کے منکر نہیں تھے بلکہ اس کو دینے والے بھی بالعموم بالخصوص دونوں اعتبار سے ختم نبوت کے منکر تھے، تبھی موصوف کو یہ ایوارڈ واپس کرنا پڑا۔ اب انہوں نے تو توبہ کر لی، ان کی توبہ قابل قبول ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن میں اس وقت اب مشاہد حسین کو کہنا چاہتا ہوں، کل تک جو اس ایوارڈ لینے کا دفاع کر رہا تھا، آج جس کو ایوارڈ ملے وہی اس ایوارڈ سے اعلان برات کر رہا ہے۔ آج وہی اس ایوارڈ کو آرگنائز کرنے والوں کو، ان کو دینے والوں کو ختم نبوت کا منکر کہہ کے ان کا ایوارڈ نہ صرف واپس کر رہا ہے بلکہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں ایسے ایوارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مشاہد حسین بگوڑے میں ذرا حیا، ان کے کمنٹ میں کس نے لکھا تھا کہ اگر یہی کام مفتی منیب الرحمان صاحب محترم نے کیا ہوتا تو اب تک تو 40 منٹ کی ویڈیو بنا چکا ہوتا۔
اگر مشاہد حسین میں ذرا بھی غیرت حیا حمیت جس کی ہمیں 0.00001 بھی امید نہیں ہے، لیکن بہرحال امکان کے درجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ بھی آ کر توبہ کریں؟ اس لیے کہ چور کا ساتھی بھی چور ہے، مجرم کا دفاع کرنے والا بھی مجرم ہے، اور چاہے فضیل احمد عطاری صاحب ہوں یا محمد فیصل سمیع صاحب ہوں یا مشاہد حسین صاحب ہوں، توبہ ایسے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کے پیمانے جو اوروں کے لیے رکھتے ہو اب اسی میں گردن پھنسی ہے۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ مشاہد حسین صاحب آپ نے بھی کیسا توبہ کرنی ہے، اور عطاری صاحب آپ نے بھی کیسی توبہ کرنی ہے، تو ہم وہ مشاہد حسین کاظمی صاحب کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 16 ہے اور صفحہ نمبر 398 کے اوپر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک عالم دین ہے اور اس کے کچھ ہم نوا ہیں جنہوں نے اس طرح کا فعل کا ارتکاب کیا ہے، ایک ناجائز فعل کا، ایک مسجد کو غیر مسجد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کے معاملات کیے ہیں اور حکومت کے ساتھ انہوں نے میل ملاپ کر کے یہ معاملات کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں بلکہ سبیل نجات اس میں منحصر ہے کہ اولاً عالم اور جو مسلم اس کاروائی میں شریک تھے سب اس شنیع و سخت فضیح کبیرہ خمیرہ صدہا حرام و ہت کے حرمت اسلام سے بصدق کے دل توبہ کریں۔ یعنی جو عالم دین اور جو اس کے ساتھ مسلمان ہیں وہ اس گندے گھنونے کام سے بصدق کے دل توبہ کریں، بصدق کے دل۔ اور آگے کیا فرمایا؟ رب المساجد جل جلالہ کے حضور خاک مذلت پر ناک رگڑیں، اپنے سروں پر خاک اڑائیں، سر برہنہ بادل گریاں اور چشم بریاں اس کے حبیب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دست دراعت پھیلائیں اور ہر ایک کہے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا، الہی میں ان تمام حرکات شنیعہ سے تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اب ایسا نہ کروں گا۔ تو یہاں اعلیٰ فرماتے ہیں ثانیاً بکثرت اخباروں اشتہاروں میں صاف صاف بلا تعویل اپنے جرائم کا اعتراف اور اپنی توبہ اور اس کاروائی کی شناعت کی خوب اشاعت کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ عالم دین کا معاملہ ہے اور عالم دین کی چونکہ شہرت ہوتی ہے تو جتنی اس کی شہرت ہے اس اعتبار سے اخباروں اشتہاروں میں اپنے اس اعتراف جرم کو بلا تعویل، کوئی تعویل نہ کرے چونکہ میرے ساتھ ایسا معاملہ تھا، چونکہ سیاسی مقاصد تھے، چونکہ سیاسی مفادات تھے، چونکہ یہ تھا تو چونکہ وہ تھا، ایسا نہ کرے، تعویلیں نہ کرے، بلکہ اعتراف جرم کرے، پھر اپنی اس پر توبہ بیان کرے، وہ رکن 3 پورے کرے، اور پھر یہ بیان کیا کہ جو کاروائی اس نے ڈالی ہے نا، جو کام کیا اس کی شناعت بھی بیان کرے، اس کا غلط ہونا بھی بیان کرے کہ یہ کس کس انداز سے غلط ہے، اس میں کیا کیا گمراہیاں ہیں، اس میں کیا کیا کفر ہیں، اس میں کیا کیا حرام کام ہیں، کون کون سی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، یہ بھی بیان کرے۔ یعنی کہ جس طرح عالم کے اعتماد پر عوام میں اس کی خوبی کا دھند یعنی شور ہند کے گوشے گوشے میں مچا، یوں ہی بچے بچے کے کان تک عالم کی توبہ اور اس کی شناعت کا اعلان پہنچے، یعنی اس کے افعال کی شناعت کا اعلان پہنچے، بچے بچے کے کان تک پہنچنا، یعنی اتنا عام کیا جائے اس کی توبہ کو کہ ہر ایک تک اس کی بات پہنچ جائے۔ تو جناب جی عطاری صاحب صرف آپ نے توبہ نہیں کرنی، مشاہد حسین آپ نے بھی توبہ کرنی، اور ان تمام یوٹیوبروں نے اور عطاریوں نے جنہوں نے آپ کے دفاع کیا ان سب نے اس توبہ میں شریک ہونا ہے۔ اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ ناک زمین پہ رگڑنی ہے، سر پہ خاک ڈالنی ہے، مٹی ڈالنی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا آپ چونکہ چنانچہ کر رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ تھا، نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں، کوئی تعویل نہیں، آپ نے اقرار کرنا ہے کہ میں نے قادیانیوں سے ایوارڈ لیا، میں نے ایسی تقریب میں وہ ایوارڈ وصول کیا جہاں شراب پی جا رہی تھی، جہاں نیم برہنہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، یہ کہتے ہیں میں نے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ اصلاح ہے کہ تم شراب کی محفلوں میں بیٹھو، یہ اصلاح ہے کہ تم ننگی اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے عورتوں کی مجلسوں میں بیٹھو، تمہیں حیا اور شرم نہیں آئی؟ اس کا نام اصلاح ہے؟ یہ اصلاح ہے کہ تم منکرین ختم نبوت سے ایوارڈ لو؟ مشاہد حسین کاظمی کہتے ہیں سیدوں کا ادب کرو، اور تم جس ہستی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانے، تمہیں ان سے حیا نہیں ہے؟ ہم ادب سیدوں کا کرتے ہیں، ہم ادب قادیانیوں کی یاروں کا نہیں کرتے، ہم ادب بدمذہبوں کا نہیں کرتے۔ آمزہ خان بریلی خود لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی سید بدمذہب نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک تم خاص کر کاظمی تو بدمذہب ہے، تو سید کہاں سے ہو گیا اور تیرا ادب کہاں سے ہو گیا؟ تو کبھی ہمارے سامنے بیٹھ، ہمارے کئی ارمان دے، ہم تیری یہ ساداتی ماداتی کی جو جعلی دعوے ہیں ان سب کو ہم چوراہے پھوڑیں گے، لیکن تو کبھی بیٹھ تو چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، تعویلیں نہیں کرنا، جرم کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم ننگی عورتوں کے درمیان بیٹھے، شراب کی مجلسوں کے درمیان بیٹھے،
ہم اس گندی غلیظ تنظیم جس کا کام ہی پاکستان سے مراسی بلوا کر، آپ ان کے یوٹیوب پیج اٹھا لیں، ان کے فیس بک پہ اٹھا لیں، سارے مراسیوں کے پروگرام آرگنائز کیے ہوئے، جن کا کام ہی مراسیوں کے پروگرام آرگنائز کروانے، جو ختم نبوت کے منکر ہے، ان سے ہم نے ایوارڈ لیا۔ اس کا حکم بیان کرنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس حرام کاری پر یا اس کفر پر یا اس ضلالت پر ہر شرمندہ ہے۔ ہم ناک رگڑ رہے، سر پر مٹی ڈال رہے، منہ پر تھپڑ مار رہے، ہم توبہ کر رہے، اور اس توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے حرام کاریاں بتلانے کے بعد پھر بچے تک یہ توبہ پہنچانی ہے، اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اور آخری بات میں کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں خواہ مخواہ میں عطاری صاحب بھی اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یا بعض بریلی حضرات بھی اس ایوارڈ کے لینے پر پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ میرے پاس آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی کی تفسیر نور العرفان ہے، کنز الایمان کے اوپر نئی کتب خانہ ہے، سورہ مائدہ ہے، صفحہ نمبر 144 ہے۔ اس کے حاشیے پہ لکھے ہوئے قادیانی، چکڑالوی وغیرہ قومی مسلمان ہیں۔ تو قادیانی تو آپ کے قومی مسلمان بھائی ہیں، تو اگر ایک قومی مسلمان بھائی سے ایوارڈ لے بھی لیا تو اس میں اتنی تکلیف والی کیا بات ہے؟ کیونکہ مشاہد حسین صاحب جانتے ہیں اور ان عطاری صاحب کا دفاع کرنے والے جانتے ہیں کہ قادیانی کوئی کافر تھوڑی ہے، ہمارے مسلمان قومی بھائی ہیں، اگر لے لیا تو کیا ہوا، تبھی یہ دفاع بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس پر اتنا شور ڈال دیا۔ آپ کے قومی مسلمان بھائی تھے، آپ نے ان سے لے لیا۔ ہاں ایک زمانہ تھا کہ دیوبندی گستاخ توبہ کرے، ایک زمانہ تھا کہ دیوبندی قادیانیوں کے یار ہیں۔ اب حال یہ کبھی اشرف آصف جلالی کی توبہ سامنے آتی ہے، کبھی جو ہے وہ سمر عباس عطاری کی توبہ سامنے آتی ہے، کبھی ان عطاریوں کی توبہ سامنے آتی ہے، اور آج حال یہ ہے کہ کل تک جو ایسا سینہ چوڑا کر کے لندن میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ مجھے ایوارڈ ملا ہے، آج جب حقیقت کھلی تو سر جھکائے، اس کے منہ، اس کی شکل دیکھو ذرا کہ شکل پر کیا بج رہے ہیں، سر جھکائے آج اپنے اس قادیانیوں کی یاری سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ اکابر علماء دیوبند کی زندہ کرامت ہے، دنیا کی یہ رسوائی ہے۔ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ قیامت اور موت کی رسوائی سے بچو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ باقی کاظمی، مشاہد حسین کاظمی، آپ نے ایک اور ویڈیو کے اندر پھر علماء دیوبند کو معاذ اللہ خنزیر، ان کی مسجد زرار، اور مجھے بھی اشاروں کے نام میں یاد کیا۔ یہ قرض آپ کا مجھ پر ہے، لیکن میں آج کل مصروف چل رہا ہوں، جیسے فارغ ہوں گا تو میں چلا تیری کھال اتاروں گا، لیکن بس مجھے موقع مل جائے۔ آپ کے لیے میری ڈکشنری میں کوئی ادب نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم بدتمیزی کے، ہم بد زبانی کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ہم علمی دلائل کے قائل ہیں، لیکن جس قسم کے آپ بد زبان ہیں کہ ہمارے علماء کو خنزیر تک کہہ گئے، ہماری مساجد اور مراکز کو مسجد زرار تک کہہ گئے، تو آپ کے ساتھ میں خالصتاً مولانا رضا خان بریلی کی زبان استعمال کرنے کا قائل ہوں۔ اس جیسی گندی تو بہرحال ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک 10-20% میں وہ استعمال کروں گا، لہذا مجھے کوئی بھی ان صاحب کے حوالے سے تہذیب کا درس بالکل بھی نہ دے۔ وما علینا الا